अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आप सबके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम डे 5 का रिव्यू करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपना रिव्यू स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। तो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड का आगाज़ होता है सुबह के एक बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग के साथ, जिस पे बॉयज़ रूम दिखाते हैं कि वो बहुत ही एंजॉय करते हुए उठें और डांस शुरू कर देते हैं। स्पेशली सबसे एक्टिवली डांस जो है इसमें जुनैद कर रहा होता है, साथ में फैज़ान, उमर भी सब लगे हुए होते हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा माहौल दिखाते हैं इनके कमरे का कि वो लोग अपने डांस के साथ उठते ही अपने बेड्स भी जो हैं वो सेट कर रहे होते हैं, साथ साथ उनका काम भी हो रहा होता है। इसी तरह गर्ल्स के रूम में दिखाते हैं कि वो जब गाने पे उठती हैं तो वो भी एक्टिवली डांस शुरू कर देती हैं और थोड़ा एक्टिव हो जाती हैं, बट उनको रूम सेट करते हुए तो नहीं दिखाया, एनी हाउ लड़के कर रहे थे। और इसके फ़ौरन बाद जो है मेकअप रूम दिखाते हैं, जिसमें नताशा जो है वो अंबर से रिक्वेस्ट करी होती है कि आप तो कह रही थी कि मैं मंगवाऊंगी, तो अब आप मंगवा लीजिए। मेरे ख्याल में इसमें दूध की बात हो रही है, इनके पास दूध कम है और इनको चाय की ज़रूरत है, तो ये इनका मसला है। खाने पीने का राशन कम है और ज़रूरत ज़्यादा। और फिर किचन के काउंटर्स दिखाते हैं जहाँ पे अरूबा और फैज़ान जो है वो नाश्ते की तैयारी में लगे हुए हैं, और आदि और एडी जो है वो पीछे खड़े हुए हैं, जबकि मिशेल और नेहा स्टूल्स पर बैठकर नाश्ते की कार्रवाइयाँ देख रहे थे। जुनैद साहब आते हैं तो जल्दी जल्दी चूल्हा ऑन करके अपना काम शुरू करते हैं, जो कि उनको मतलब अंडे बनाने थे या फिर पराठे में हाथ लगाना था। तो फैज़ान ने उसको कहा कि अभी टाइम है, आटा अभी अभी गूंदा है और इतनी जल्दी काम हो नहीं सकता, पराठे बन नहीं सकते। बट वो क्योंकि वेट नहीं करना चाह रहा था, तो फिर फैज़ान ने इशारा किया और मिशेल को कि भाई पराठे बनाना शुरू कर दो, टाइम नहीं है, अब सबको भूख लग रही है, कोई वेट नहीं करेगा। और इस दौरान जो है जब ये लोग सब फैज़ान और अरूबा जो हैं वो एक तरफ काम कर रहे थे और जुनैद और मिशेल जो हैं वो एक तरफ काम कर रहे थे, इतने में राना साहब ने एंट्री दी। उनके रंगीन कपड़े थे, बहुत कलरफुल, उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, जिसकी तारीफ़ करते हुए जुनैद ने कहा कि आपने तो बहुत ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए। इसमें उमर ने कुछ गाना गाने की कोशिश की, रंगीन कपड़े क्या हैं, और एकदम से सब ने क्लिक किया उस गाने को और गाना शुरू कर दिया कि रंगी है समा, इस टाइप से। और इन्होंने बाआवाज़ बुलंद एक आवाज़ में कोरस में गाना गाया, उसको सब ने बहुत एंजॉय किया। सबसे बढ़कर ये कि राना ने तो उस पर डांस भी किया, बल्कि अली ने भी डांस किया, और अच्छा सा माहौल इन्होंने बनाया। हैप्पी नाश्ते के वक्त थोड़ा सा एंजॉय किया इन लोगों ने। उसके बाद फिर टेबल पे नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि नेहा, रूबा, राना, उमर, ज़ैनब जो हैं वो डिस्कशन खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इसी तरह से लाउंज में निदा, नताशा, राना, जुनैद और अंबर बैठे हुए थे, और एडी जो है इनको एंटरटेन कर रहा था। सब लोग इंक्लूडिंग नताशा सबसे आगे थी एडी का मजाक उड़ाने में, कि जो उसने एक दिन पहले इंटरफेरेंस की थी अदनान सर की बातों के दौरान, तो जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने प्राइस मनी में से 1 लाख रुपए डिडक्ट कर दिए थे। और बस इसी बात पे वो लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में अभी ये लोग इसी चीज़ को याद ही कर रहे थे कि अदनान सर ने वापस नहीं आए, और आ जाएंगे तो हम उनको फिर रिक्वेस्ट करेंगे, सॉरी करेंगे। कि जो लाउंज में एलईडी लगी हुई थी बड़ी सी, उसमें एकदम से म्यूज़िक के साथ तमाशा की जो ओएसटी गाना है वो स्टार्ट हो गया, जिसमें इन्होंने फ़ौरन क्विकली उठ के उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें ओएसटी में जो है एक एक करके सारे कंटेस्टेंट्स की तस्वीरें और एक तरह से इंट्रोडक्शन आ रहा था, और ये लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम तो वो देख चुके हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर, लेकिन उन लोगों के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुत एंजॉय किया, अप्रिशिएट किया, और इस तरह से माहौल अच्छा हो गया। और इसके बाद ये कि एक दूसरे पे छोटे छोटे टॉन्ट्स मारे जा रहे थे सब। कोई कहीं नेहा ने किसी ने बोला कि जी, नताशा ने रिदा को कहा
کہ جی آپ کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جنید، اس کا فون اٹھا کے ایک مطلب سائلنٹ کال پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی آپ جلدی سے ڈاکٹر بھیج دیں، نیہا کی طبیعت خراب ہے۔ تو سب نے کہا کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ تو نیہا نے فوراً رانا کو جواب دیا، کیونکہ وہ جملہ رانا نے بولا تھا کہ آپ وہیں سے آئے ہیں گدو بندر سے، اس نے رانا نے کیونکہ نام لیا تھا، تو اس نے کہا ہاں میں وہیں سے آیا ہوں، میں وہاں ڈاکٹر تھا۔ تو نیہا نے کہا نہیں لگتا نہیں آپ وہاں ڈاکٹر تھے، آپ وہاں پہ پیشنٹ تھے۔ بہرحال اسی طرح سے دوسرے پہ ٹونٹنگ کرتے ہوئے یہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ پھر بچنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ عروبہ جو ہے وہ عروبہ کی بات کی جا رہی تھی کہ وہ اس کو چوٹ لگی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں نا اس کا بدلہ لے کے جاؤں گی۔ حالانکہ جب گیم آپ کھیل رہے ہوتے ہو تو اپنی مرضی سے اس میں ایفرٹ کرتے ہو، ایکٹیو ہوتے ہو۔ اگر اس دوران آپ کو کوئی چوٹ یا کوئی نشان یا کوئی آپ ہرٹ ہو جاتے ہو تو کسی ایک بندے کی وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے بدلہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے زینب کی سب برائی کر رہے تھے کہ بھئی اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے اور وہ بہت نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی فیضان نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ نیہا اور زینب جو ہیں وہ نیگیٹو کریکٹرز ہیں، لڑائی کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ نیہا نے جو ہے یہ کہا کہ اگر میں پاگل ہوں، جو کہ جیسا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے، تو یہاں پہ صحیح کون ہے؟ تو رانا نے مزے سے دانش کا ہاتھ اٹھا دیا، تو دانش نے کہا کہ آپ نے اپنا بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ مطلب کوئی بھی ایک دوسرے کو وہ نہیں کر رہا، بخش نہیں رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جس کا نام آ رہا تھا۔ یہ میں نے چیز دیکھی کہ یہ لوگ نا بور نہیں ہوتے، یہ لوگ ٹائم کو وہ نہیں کرتے، ویسٹ نہیں کرتے، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں یا باتوں میں یا ایک دوسرے پہ جملے بازی کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور یہی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک ریئلٹی شو کا کنٹینٹ بنتی ہے، جو کہ ہم لوگ ایز اے ویور انجوائے بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک سین میں دکھایا گیا کہ امبر جو ہے وہ ہمیشہ کچن کے مسئلوں کو لے کے روتی رہتی ہے، اور یہ کمپلین کر رہی تھی کہ ملک اس لیے ختم ہو گیا کیونکہ عروبہ نے جو ہے وہ چائے میں زیادہ یوز کر لیا تھا۔ میں بالکل تھوڑا تھوڑا سا کر کے حساب سے چائے بناتی ہوں۔ تو ظاہر ہے اب ایک ایکسپیرینس بندے کا جو ایک حساب کتاب ہوتا ہے، جو کہ چیزوں کو جج کر لیتا ہے کہ بھئی کتنی چیز کی ضرورت ہے اتنا ہی یوز کرو، اور جو ینگ گرلز ہیں ان لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا، وہ کھلا ہی یوز کر لیتی ہیں، اور پھر وہ نئے دن کے لیے باقی صحیح انف نہیں رہتا۔ تو بس یہی مسئلے جو ہیں وہ امبر کو پریشان کیے رکھتے ہیں، اور وہ گیم سے زیادہ کچن کے مسئلوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ اتنے میں سائرن بجتا ہے اور عدنان سر کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ آتے ہیں اچھے موڈ کے ساتھ، سب کو بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا 1 لاکھ تو کٹ گیا، لیکن وہ واپس نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بہت ہرٹ ہوا تھا، اور میں نے جو ہے وہ بالکل صحیح آپ کو پنشمنٹ دی ہے، نیکسٹ ٹائم میری باتوں کے دوران اس طرح کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج میں آپ کے لیے نیا ٹاسک لے کر آیا ہوں، اور ان 7 لوگوں کے لیے ہے جو کہ انسیف ہیں۔ بٹ مزے کی بات یہ کہ یہ ٹاسک کھیلیں گے سیف لوگ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اردو کون سب سے اچھی پڑھتا ہے، اس میں نتاشا نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ لو جو بھی ڈیٹیلز ہیں۔ تو اس نے جو گیم کے رولز پڑھ کے بتائے، اس میں صرف یہ تھا کہ ایک پہلا سائرن بجے گا، اس میں جو بھی سیف لوگ ہیں وہ جا کے بیگز پک کریں گے جن میں ان سیف لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک گاڑی ٹائپ کی چیز ہے جس کو انہوں نے اڑن کھٹولے کا نام دیا ہے، اور اس میں آپ کو اپنی سیٹ جو ہے وہ ریزرو کرنی ہوگی، اور جو اس سیٹ پہ اس اڑن کھٹولے میں اینڈ تک بیٹھا رہے گا۔ فار ایگزامپل یہ ڈفرینٹ راؤنڈز میں ہونا تھا، یہ نہیں کہ لگاتار ہوتا، ایک راؤنڈ 3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا تھا اور 5 منٹ کا بھی۔ اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا موڈ آف بادشاہ صاحب۔ بادشاہ صاحب جو ہیں وہ عدنان صدیقی ہیں، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آپ اس بندے کا بیگ بھی اٹھا سکتے ہیں جس کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے، اور آپ اڑن کھٹولے سے اتر کے اس کو آؤٹ کر دیں، یا پھر آپ اس کا بھی اٹھا سکتے ہیں جس کو آپ نے سیو کرنا ہے، اور آپ اڑن کھٹولے پہ اپنی جگہ بنائے رکھیں اور اس کو سیو کر دیں۔ تو بہرحال یہ اسٹریٹجی سب کو سمجھ آ گئی۔ تھوڑے بہت کنفیوژن تھی، تو عدنان کے جاتے ہی فیضان نے جو ہے وہ پارٹیز الگ الگ کی، سیف لوگ الگ کی، انسیف الگ کی، اور تھوڑا سا یہ سمجھایا کہ بھی ایکچولی ہمیں کس طرح سے اس پہ ایکٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس والی جو یہ والا جو سیزن ہے، اس میں دیکھ رہی ہوں کہ لڑکے جو ہیں وہ بہت ہی
پریکٹیکلی ایکٹیولی انٹیلیجنٹلی کھیل رہے ہیں. ان کی آپس میں ٹیم بانڈنگ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹاسک کے دوران آنکھوں میں وہ لوگ ڈیسائیڈ کر کے نا یہ اپنی پلاننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیوں کا اس کا پتہ نہیں ہوتا. لڑکیوں کے اندر پتہ نہیں بانڈنگ نام کی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. سب ایک دوسرے کی برائیوں میں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں ہی لگے رہتے ہیں. مطلب 2-4 تو اتنی نیگیٹو کریکٹرز ہیں جو کسی کے نا فرینڈ سرکل میں آتی ہیں، اسپیشلی گرلز. بوائز کے ساتھ ان کا اچھا بن جاتا ہے، بانڈ بن جاتا ہے، بٹ گرلز میں ان کا مشکل ہوتا ہے. اس میں سے ایک نیہا بھی ہیں اور زینب سب سے بڑھ کر ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے سے ٹینٹم ندا کے بھی ہیں. نتاشا بہت مطلب لیے دیے رہتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لڑکوں کا بہت اچھا بانڈ بن گیا. انہوں نے گروپ میں پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمیں اس گیم کو کیسے اینڈ کرنا ہے. اینی ہاؤ پہلا راؤنڈ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ دانش کا ٹولے میں سوار ہونے سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو لاسٹ میں رہ جائے گا وہ تو آٹومیٹکلی آؤٹ ہونا تھا. اور اس کے آؤٹ ہونے سے امبر کا بیگ اس کے پاس تھا تو وہ بھی انسیف لوگوں میں رہ گئی. اور پھر انہوں نے دکھایا کہ لوگ جو باقی 6 لوگ ہیں وہ آپس میں بہت خوش گپیوں میں لگے رہے، بٹ پھر بھی یہ کہ ٹائم بہت زیادہ لگا اور کوئی اترنے کو تیار نہیں تھا. تو کیا کیا کہ آگے جو ہیں وہ فیضان اور علی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی زینب کو آہستہ آہستہ پش کرنا شروع کیا اور آخر کار گاڑی اڑن کھٹولے سے انہوں نے اس کو نیچے گرا دیا. اس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ عدنان آؤٹ ہو گیا زینب کے نیچے گرتے ہی. پھر انہوں نے پیچھے والے جو کنٹیسٹنٹس بیٹھے ہوئے تھے جس میں جنید اور عمر تھے، انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی عروبہ کو جو ہے وہ اسی طرح سے پش کر کے کھٹولے سے نیچے گرا دیا. اس کی وجہ سے نیہا آؤٹ ہو گئی اور اس طرح سے یہ راؤنڈ اینڈ ہو گیا. پھر نیکسٹ اگر یہ لوگ چاہتے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کس کو جتوانا ہے تو یہ لوگ اس وقت ایک ایک کر کے اس سے اتر بھی سکتے تھے. اینی ہاؤ انہوں نے نہ اس راؤنڈ میں یہ والا ایکشن کیا اور نہ ہی نیکسٹ راؤنڈ میں. نیکسٹ راؤنڈ میں کیا ہوا کہ یہ لوگ 4 لوگ تھے، ان کو 4 لوگوں میں سے چڑھنے میں سے صرف علی رہ گئے لاسٹ میں. تو علی آؤٹ ہو گئے. علی کے ساتھ آؤٹ ہوتے ہی نتاشا بھی آؤٹ ہو گئی. اب یہ جو 3 لوگ تھے ان کو چاہیے تھا کہ اس راؤنڈ میں اس ٹاسک کو فنش کر دیتے، یعنی کہ ان سب کے پاس ناموں کے بیگز لکھے ہوئے تھے اور جس کو وہ آؤٹ کرنا چاہتے تھے اس کا بیگ لے کے نیچے اتر جاتے ایک ایک کر کے، اور جس کو جتوانا چاہتے تھے وہ رہ جاتا. لیکن انہوں نے یہ عقل مندی نہیں کی اور انہوں نے نیکسٹ راؤنڈ کا ویٹ کیا اور یہ پلاننگ کی کہ جی میں فیضان نے کہا کہ میں رانا کا بیگ لے لوں گا اور اوپر چڑھوں گا ہی نہیں تاکہ وہ آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائے. اور پھر باقی دونوں میں سے بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ردا اور جو مشل رہ گئی ہیں ان میں سے وہ مشل کو جتوائیں گے اور ردا والا پرسن جو ہے وہ نیچے اتر جائے گا. تو اگر ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ نیچے اترنے سے ہم ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس راؤنڈ میں بھی یہ کر سکتے تھے. اینی ہاؤ انہوں نے اپنی کیونکہ پلاننگ بآواز بلند کی تھی تو سب نے سن بھی لیا ہوگا. نیکسٹ راؤنڈ میں کیا ہوا کہ ان کو بغیر لیبل کے بیگز ملے، اس میں نام نہیں لکھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ان کی دھرے کی دھری رہ گئی. لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ جو انہوں نے اندازے سے جو بیگز اٹھائے وہ اتفاق سے ویسے کے ویسے ہی ان کو ملے، جیسے کہ نہیں ویسے کے ویسے تو نہیں ملے، لیکن انہوں نے ایک گیم یہ کیا کہ ایک دوسرے سے چینج کر لیا، بیگ پاس کریے. اور پھر دانش نے کسی ایک بندے کو الاؤ کرنا تھا بادشاہ کے کہنے پہ جو اپنا بیگ چیک کر سکتا تھا کہ اس میں کس کا نام ہے. تو اس نے فیضان کو الاؤ کیا. فیضان نے جب چیک کیا، فیضان نے دیکھا کہ اس میں اس کا رانا کا ہی نام ہے. اس نے کسی سے شیئر کیے بغیر اپنے اسی پلاننگ کو کنٹینیو کیا اور اشارہ میں نے کہا کہ ہم وہی سب کر رہے ہیں جو ہم نے پلان کیا تھا. تو جب بزر بجا کھٹولے میں بیٹھنے کی باری آئی تو فیضان نے جو ہے وہ بالکل کھٹولے پہ چڑھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس نے رانا کو آؤٹ کرنا تھا. اور جنید اور عمر جو ہے وہ کھٹولے پہ سوار ہوئے جن کے پاس ندا کا اور مشل کا بیگ تھا. اور تھوڑی ہی دیر میں پہلے تو جنید بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چڑھا تھا، لیکن بادشاہ نے آواز دے کے بولا کہ صرف ایک بندہ نیچے رہے گا، باقی 2 کو چڑھنا پڑے گا. البتہ یہ کہ چڑھنے کے بعد وہ دوبارہ اتر سکتا ہے، یہ بادشاہ نے نہیں بتایا. بعد میں خود ہی جنید کی سمجھ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں اب تو چاہوں تو اتر سکتا ہوں نا. تو سب نے کہا ہاں تم اتر سکتے ہو. اور وہ اتر گیا. اترنے کے بعد جب اس نے بیگ میں دیکھا تو ندا کا نام تھا اور وہ لوگ ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے تھے. اس طرح سے ندا اور رانا جو ہے وہ گیم سے آؤٹ ہو گئے، یعنی کہ وہ انسیف رہے. اور عمر کے پاس بیگ بچا مشل کا، وہ سیف ہو گئی. تو بادشاہ نے بھی یہ اناؤنس کر دیا کہ جو عمر جنہوں نے اپنی سیٹ آخر تک سنبھالے رکھی ہے ان کے بیگ میں جس کا بھی نام ہے وہ بندہ سیف ہو جاتا ہے، اور وہ مشل تھی. تو
ایز پلان ان کا جو ہے یہ مطلب ٹارگیٹ جو اچیو ہو گیا اور یہ لوگ خوش بھی ہوئے. بعد میں پھر سب لوگ ان کو باتیں سنا رہے تھے کہ تم لوگوں نے پلاننگ کر کے مشل کو جتایا, تو وہ مان نہیں رہے تھے کہ ہمیں تو نام بھی نہیں پتہ تھا. پھر اینی ہاؤ سارے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے, سب نے جج کر لیا تھا کہ ان کی ساری جو ان کے ووٹس ہیں وہ مطلب آپس میں باتوں میں یا ویسے تو وہ مشل کی طرف تھے. تو مشل نہیں جیتنا تھا. نتاشا نے بھی کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ ہمیں پتہ تھا آپ نے مشل کو سیو کرنا ہے, ہم سب کو نہیں کرنا. لیکن اینی ہاؤ گیم کے تھرو ہوا تو اس میں ہم نے سب نے انجوائے کیا, کیونکہ آپ سے زیادہ ہم بھی گیم کھیل رہے تھے. اور پھر آخر میں دکھایا کہ یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے. تو نتاشا نے عدنان کو کہا کہ بھئی تمہارا میں نے صبح سے ایک نام رکھ دیا ہے, کل سے تمہیں کل تک پتہ تو چل ہی جائے گا کسی نہ کسی سے, تو بہتر ہے میں ہی بتا دیتی ہوں. تو اس نے کہا بتائیں کیا نام رکھا ہے. تو نتاشا نے کہا میں نے آپ کا نام رکھا ہے مست ملنگ, کیونکہ آپ کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. آپ اپنی اس میں تو کہتا ہے آپ نے مجھے پہلے بھی یہ نام بولا ہے اور مجھے پتہ ہے, اور میں واقعی اتنا زیادہ جیتنے کی ریس میں شامل نہیں ہوں. اس نے پھر پہلے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کیا تھا اور بعد میں بھی کہا کہ مجھے اینڈ تک گیم میں نہیں رہنا, میں اتنی پلاننگ پلاٹنگ میں نہیں لگا ہوتا. البتہ یہ کہ میں جب تک یہاں رہوں تو میں صحیح رہوں اور اچھے سے رہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں گا, لیکن ایز مچ ایز پاسبل میں کوشش کروں گا کہ میں گیم میں بنا رہوں. اور اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد لاسٹ سین میں یہ دکھایا کہ عروبہ, مشل, فیضان جو ہیں وہ یہ پلان کرنے لگے کہ ہم لوگ سب بہت ہی زیادہ بھائی فرینڈلی چل رہے ہیں. کوئی فیک لڑائی کرتے ہیں, کوئی کنٹینٹ بناتے ہیں, کوئی تو فیضان نے کہا کہ بھئی میں جو ہوں فیک لڑائی شاید کر نہیں سکوں گا, کیونکہ میں کرتا ہوں بہت کم لڑائی, لیکن جب کرتا ہوں تو وہ اتنی سنجیدگی سے ہوتا ہوں کہ میں گھر پہنچا کے آتا ہوں. تو تم یہ کوشش بھی نہیں کرنا کہ مجھ سے لڑائی کرو, میں بہت سیریس ہو جاتا ہوں. اس لیے اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ریالٹی شو کا جو بھی کنٹینٹ بنانا چاہیے وہ لڑائی کا ہی بن سکتا ہے. آپ کسی اور چیز سے بھی اس کا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں پچھلے سیزنز دیکھ کے وہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم جتنا لڑیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے تو وہ ہم کنٹینٹ کریٹ کریں گے اور اس طرح سے پروگرام آگے چلے گا, جبکہ میں اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں. تو اینی ہاؤ لڑائی وڑائی کوئی نہیں ہوئی, کیونکہ ان کے واقعی جیسچر سب کے لیے بہت اچھے ہیں سارے لوگ, اور اسپیشلی میں تو کہوں گی لڑکوں نے بہت اچھا بانڈ اپنا کریٹ کیا ہوا ہے. اور جتنی انڈرسٹینڈنگ ان کی اندر ہو گئی ہے گیم کو لے کے, لڑکیوں کے خلاف سمجھ لیں یا کچھ لوگوں کے خلاف, تو وہ ان کو ضرور آگے پہنچائے گی. ان میں ایک جنید ہے, ایک فیضان ہے, ایک علی ہے اور پھر عمر بھی ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ریویو میرا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ. اللہ حافظ.